अकबर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान सारी ज़िंदगी एक ऐसे गुनाहों के दलदल में फंसता चला जाता है। कुछ शैतान के वसवसे होते हैं कि ए इंसान, तूने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार थी, अब तुम्हारी तौबा कहाँ कबूल होगी। ए इंसान, तू तो इस लायक भी नहीं कि अपने रब के हुज़ूर खड़ा हो सके या अपने रब से तौबा कर सके। लेकिन हम गुनाहगारों को हमेशा एक बात हमेशा ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि हमारा रब अल्लाह है, जो कि बहुत ही बड़ा रहमान, रहीम और करीम है। वो तौबा को सुनने वाला और कबूल करने वाला है। उसकी रहमत हमेशा उसके गज़ब और गुस्से पे गालिब रहती है। एक किस्सा है, एक आदमी ने 99 कत्ल किए बनी इसराइल में। फिर एक इबादत गुजार से पूछा, 99 कत्ल हो चुके हैं, 99 कत्ल हो चुके हैं, क्या मेरी तौबा होगी? उसने कहा, नहीं होगी। उसने उसे भी कत्ल कर दिया। अब पूरे 100 कत्ल हो चुके हैं। फिर एक आलिम से पूछा कि मैं 100 कत्ल कर चुका हूँ, क्या तौबा होगी? क्या मेरी तौबा होगी? उसने कहा, बेटा क्यों नहीं होगी, लेकिन एक शर्त है कि तौबा बिल्कुल पक्की हो। ये शहर गंदा है, ये छोड़ दे। वो शहर नेक लोगों का है, वहाँ जाकर आबाद हो जा। वो कहने लगा, क्या मेरी माफ़ी होगी? हाँ होगी, ज़रूर होगी, क्यों नहीं होगी। उसने अपना सामान उठाया और उस नेक बस्ती की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मौत आ गई। जब मौत ने उसे झटका दिया तो वो ज़मीन पर जा गिरा। तो अल्लाह ताला ने हम तक ये किस्सा पहुंचाने के लिए दोनों फरिश्तों को इजाज़त दे दी। जन्नत का फरिश्ता भी आ गया, जहन्नम का फरिश्ता भी आ गया। जहन्नम का फरिश्ता कहने लगा कि ये हमारा मुजरिम है, हम ले जाएंगे। जन्नत का फरिश्ता, ये हमारा मेहमान है, इसे हम ले जाएंगे। जहन्नम का फरिश्ता, तौबा नहीं की, ये हमारा मुजरिम है, इसे हम ले जाएंगे। जन्नत का फरिश्ता, हमारा मेहमान, ये तौबा कर चुका है, घर से निकल चुका है, इसे हम ले जाएंगे। जहन्नम का फरिश्ता, अभी इसी बस्ती में पहुंचा नहीं है, हमारा मुजरिम है, हम ले जाएंगे। जन्नत का फरिश्ता, पहुंचना ज़रूरी नहीं है, नीयत ज़रूरी है। तो अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ इनमें फ़ैसला करो। क्या फ़ैसला करो? ये इसकी मैयत पड़ी है, इस एक तरफ नेक लोगों की बस्ती है, दूसरी तरफ उसकी अपनी बस्ती है। फासला नापो, जिस बस्ती की तरफ फासला कम हो उसे वो वाला फरिश्ता ले जाए। अगर घर की तरफ फासला कम हो उसे जहन्नम वाला फरिश्ता ले जाओ। अगर नेक बस्ती की तरफ फासला कम हो उसे जन्नत वाला फरिश्ता ले जाओ। वो दरमियान में था, घर की बस्ती की तरफ फासला कम था, नेक बस्ती की तरफ फासला ज़्यादा था। तो वो फरिश्ता ज़मीन नापने लगा तो हुक्म हुआ नेक बस्ती को कि सुकड़ जाओ, और घर की बस्ती को हुक्म हुआ फैल जाओ। जब पैमाइश हुई तो घर से दूर था और नेक बस्ती के करीब था। तो अल्लाह ने फरमाया, चलो ये हमारा मेहमान है, इसे जन्नत में ले चलो। तौबा से ना घबराओ, चाहे पूरा आसमान गुनाहों से भर दो, चाहे पूरी ज़मीन गुनाहों से भर दो, बस अगर एक दफ़ा कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब कोई ख़ुसूसी मेहमान या इंसान हमारे घर आता है तो हम बाहर जाते हैं, गाड़ी से उसको रिसीव करते हैं, गेट तक जाते हैं, उसको लेकर आते हैं। चाहें तो अपने बेडरूम में लेट कर भी उसका वेलकम कर सकते हैं, लेकिन नहीं,
خوشی کے مارے ہم باہر تک جاتے ہیں، اس کا ویلکم کرتے ہیں کہ ایک خصوصی انسان ہمارے گھر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی بھر کے گناہ جب کوئی کر کے مجھے منانے آتا ہے، میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں، وہیں بیٹھ کر نہیں، آگے بڑھ کر میں آگے تک آتا ہوں، اسے ساتھ لے کر آ گئے، کب سے تیرا انتظار تھا۔ یہ ہے ہمارا رحمان اللہ، رحیم اللہ، کریم اللہ، ورنہ کون یوں کسی کا استقبال کرتا ہے؟ وہ تو اللہ ہے، اسے کسی کے استقبال کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کے لیے تو زمین و آسمان ہے، جن ہے، فرشتے ہیں، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عبادت میں ہے۔ اسے ہم جیسے گنہگاروں کی کیا ضرورت کہ وہ اٹھ کر ہمارا استقبال کرے؟ لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت توبہ کرتا ہے تو ساتوں آسمانوں پر لائٹیں لگ جاتی ہیں، ساتوں آسمانوں میں روشنی ہی روشنی۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اتنی روشنی؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کے ایک بندے اور بندی نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں یہ سب روشن ہے۔ جیسے کہ شادیوں میں ہم لائٹیں لگواتے ہیں، روشنی ہی روشنی کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ بہت محبوب ہے، بہت عزیز ہے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، خاص طور پہ جوانی کی توبہ۔ جو مجھے راضی کرنے کے لیے توبہ کرتا ہے، میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں، اور جو نہیں آتا اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ اس کے پاس میں خود چلا جاتا ہوں، آ جاؤ مجھے منا لو۔ کیا اللہ جیسا کوئی اور رب ہے؟ کوئی اور اتنا کریم ہے؟ کوئی اور اتنا رحمان ہے؟ اور اس بات پر ذرا غور کریں کہ اللہ اپنے بندے سے گیلا کر رہا ہے، اے میرے بندوں، تم نے میری قدر نہیں کی۔ اے لوگو، آؤ اپنے اللہ سے صلح کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، یہ تو بتاؤ تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں میرے بارے میں کس نے دھوکہ دے دیا؟ اولاد اگر اپنے ماں باپ سے بدگمان ہو جائے، ماں باپ پر کیا گزرتی ہے؟ اگر ایک باپ ساری زندگی محنت مزدوری کر کے اپنی اولاد کا پیٹ پالے، اسے بڑا کرے، اور جب وہی بیٹا بڑا ہو جائے اور اپنے باپ کے منہ پر بولے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے ساری زندگی میرے لیے، کیا بنایا میرے لیے، تو سوچئے ذرا اس باپ کے چہرے پر غم کی کیا کیفیت ہوگی، یا وہ کیا کہے گا؟ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوگا، صرف اتنا ہی کہے گا، اچھا میرے بیٹے، اچھا میرے بیٹے۔ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں جانا ہے؟ اے میرے بندے، کیوں بدگمان ہو گئے ہو؟ ایک بار میرے پاس آؤ تو سہی، پھر میری رحمت دیکھو، آؤ تو سہی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیوں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کس چیز نے تمہیں دھوکہ دے دیا میرے بارے میں؟ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویا تھا، وہ گا گا کر اپنی روٹی کماتا تھا، بوڑھا ہو گیا، آواز ختم ہو گئی، فاقہ آ گیا، گانا بجانا کوئی اچھا کام تو ہے نہیں، تو وہ گیا جنت البقیع میں۔ وہ کہنے لگا یا اللہ، جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے، روٹی بھی چلتی تھی، آواز گئی تو روٹی بھی گئی، اب اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں؟ یا اللہ میری طرف بھی دیکھیں، میرے رزق کا انتظام فرما، مجھے معاف فرما۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سو رہے تھے، ان کو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ جنت البقیع میں مجھے پکار رہا ہے۔ اسے آواز آئی، عمر، کس کے بارے میں آواز آئی؟ اس گویے کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں دوڑے، ننگے پاؤں، کہ پتہ نہیں کون ہے۔ جب وہ جنت البقیع پہنچے تو قدموں کی آہٹ سن کر گویے نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، وہ بھی ننگے پاؤں، اس نے کہا کہ آج میری خیر نہیں۔ وہ اٹھ کر دوڑنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟
کہا جسے پکار رہے ہو اسی نے بھیجا ہے۔ وہ بوڑھا بیٹھ گیا اور کہنے لگا، واہ میرے رب، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، تیری نافرمانی کی، آج تجھے پکارا تو وہ بھی اپنے پیٹ کے لیے، اور تو نے مجھے اتنی بڑی عزت دی، اتنا بڑا اعزاز دیا، اے اللہ مجھے معاف کر۔ اس کی چیخ نکلی اور وہ مر گیا، اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا۔ ہم لوگ تو بہت خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو کہ بہت ہی رحمان اور رحیم اور کریم ہے، جو بہت غفور ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، سننے والا ہے۔ ایک پکار کو، اللہ کو منانا اتنا آسان ہے، اتنا کائنات میں کسی کو منانا بھی آسان نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی ماں سے بھی بدتمیزی کر دیں، کہتے ہیں نا کہ ماں اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، اس کی شفقت کی اور اس کی محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن اگر بچہ اپنی ماں سے بھی بدتمیزی کر دے اور جب بچہ منانے جائے تو ماں بھی آگے سے منہ بناتی ہے، مینتیں کرواتی ہے، تب جا کر وہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ لیکن اللہ تو اتنا رحمان ہے، اللہ تو ہمارا منتظر بیٹھا ہے کہ آؤ لوگوں میرے سے صلح کر لو، آؤ لوگوں میرے سے صلح کر لو۔ کس چیز نے تمہیں غافل کر رکھا ہے؟ کیوں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اللہ کو ایک بار پکارو تو اللہ دوڑا چلا آتا ہے۔ اللہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ایک ماں جو اپنے بچے سے اس قدر محبت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ لیکن صرف دیر ہے اپنے اللہ کو پکارنے کی، اپنے اللہ سے توبہ کرنے کی۔ ایک بار سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لو کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، تو اللہ انسان کو ایک ایسا بنا دیتا ہے جیسے کہ وہ کل اس دنیا میں آیا ہو۔ میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ بے شک اللہ کی ذات بہت ہی رحمان ہے، وہ معاف کرنے والی ہے۔ بے شک گناہ زمین سے لے کے آسمان تک ہوں، ایک ایک ذرے جتنے ہوں، بس سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو گناہ کرتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اللہ سے صلح کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک وہی ذات بہت بڑی رحمان، رحیم، کریم اور گناہوں کو بخشنے والی ہے۔